अस्सलाम वालेकुम जी। हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर आपको अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के ऊपर इंटेलेक्चुअल हज़रात पाए जाते हैं और वो मुख्तलिफ़ थेरियाँ बेचते हैं, और उनमें से हम वो एक एक करके वो थेरी डिस्कस करने जा रहे हैं और मज़ा आएगा आपको, सुनिएगा। पहली सबसे बड़ी थेरी ये है कि तालिबान तो जी उन्होंने ही बनाए थे, ठीक है, और उन्होंने जनाब उसको, अच्छा ये वैसे मखलूक बड़ी अजीबोगरीब मखलूक है। कभी ये कहती है कि ये पाकिस्तान की ISI ने बनाए थे, ठीक है। हालांकि जिस बंदे ने ये बात कही थी कि ये हमारे बच्चे हैं, वो कभी भी ISI का सरबराह नहीं था। जनरल नसीरुल्लाह बाबर पाकिस्तान की मॉडरेट प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो का वज़ीर दाखिला था, मशीर दाखिला था या वज़ीर दाखिला था, ठीक है। उसने कहा था पाकिस्तान की फ़ौज ने सरकारी तौर पे कभी भी, अब मसला ये है कि बाज़ लोग रिटायर हो जाते हैं विदाउट एनी अकम्पलिशमेंट, विदाउट एनी अचीवमेंट, उन्हें एक लाफ जनी दरकार होती है। अगर कभी उनसे मीडिया का कन्फ्रंटेशन हो जाए, ठीक है, तो वो फिर जब उस लाफ जनी में कहते हैं कि यार हम नहीं बनाए थे, तो हमने से मुराद पाकिस्तानी कौम होती है, ठीक है। हालांकि ये दोनों बातें गलत हैं, मेरी राय के अंदर जो मेरा मबलग नॉलेज है उसके मुताबिक दोनों बातें गलत हैं। अच्छा, किसी जगह पर ये कह रहे होते हैं, अब वो कहते हैं कि जनाब वो अपना अल्लाह आपका भला करे, अमेरिका ने बनाए थे। अब अमेरिकन के ऊपर वो अमेरिकन हदायत के ऊपर उनको रीलॉन्च किया गया। ये भी कभी हो सकता है कि जनाब फौज जो है, रेगुलर आर्मी, इतनी ट्रेंड आर्मी, वो भाग जाए। ये भाईजान आपके दिमाग के छोटे होने की निशानी है कि वो नई उभरने वाली हकीकतों को जज़ब नहीं कर पा रहा। अमेरिकन जा चुके हैं हुजूर और माफ़ी मांग के गए हैं, और मैं आपको बात बताऊं, ये भी आपको हजम नहीं होनी। अमेरिका अगले 10 साल तवाने जंग देगा अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर, भी तो हजम नहीं होना है ना। हाँ, ये दुनिया की सबसे गरीब कौम जो है वो दुनिया की सबसे अमीर कौम से तवाने जंग ले रही होगी। क्या बात है कि तुमने हमारे मुल्क को आके 20 साल तबाह किया था, अब जरा रिकंस्ट्रक्शन के पैसे दो ना। अच्छा जी, अब जनाब जो कुछ करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और अमेरिका ने ही इनको रीलॉन्च किया है, और अमेरिका ने ही इनको आगे बढ़ाना है, और बुनियादी तौर पे ये जो हैं इनको चाइना और रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना है। भाईजान अगर बंदे को ना पता हो तो किसी अक्लमंद से ही पूछ लेता। टेलीग्राम एक वर्ड है, टेलीग्राम व्हाट्सएप के मुकाबले में रशियन है, ठीक है। आपको पता है कि रशियन ने ये एक्सक्लूसिवली तालिबान के लिए डेवलप की थी। ये वो दुनिया की वाहिद है जिसमें कॉल करने वाला और कॉल सुनने वाला, उनकी पहचान, जिसे आप आइडेंटिटी भी कहते हैं और ID भी कहते हैं एब्रीविएशन में, वो कभी ज़ाहिर नहीं हो सकती अगर वो खुद ना चाहें। और उन्होंने बना के इसकी की जो थी वो नहर में फेंक दी थी, यानी इसको कभी कोई डिकोड भी नहीं कर सकता। इतने खौफनाक ऐप बना के दिए। कभी आपको ये पता चला कि टेलीग्राम जो है और बेलीग्राम जो है उसके अंदर इनबिल्ट प्रॉक्सीज हैं। दुनिया के किसी मुल्क में हो, आपने वो ओपन किया, वो वाली प्रॉक्सी को कनेक्ट किया, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और ये दुनिया के ऑलमोस्ट तमाम मुल्कों में सरकारी तौर पे बैन शुदा ऐप है, ठीक है। लेकिन वो रशियन ने बना के दी थी, और सबसे पहले बयान किसका आया है? चाइना का, तालिबान के हक में, कि हम तालिबान के साथ मिल के काम करेंगे अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए और अफगानिस्तान की खुशहाली के लिए। आ गया बयान 2 दिन के बाद। तो आप कहाँ हैं वैसे, बाय द वे? आपका कोई इंफॉर्मेशन से ताल्लुक है भी कि नहीं है? जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको तो अखां में गल डुडे ने, कुकरे ने पढ़िया नहीं जाता, सुनिया नहीं जाता, कान तो बोले हो, सुनो पायन, ठीक है, देखें, सुने, पढ़ें। दूसरी थ्योरी आजकल क्या चल रही है? दूसरी थ्योरी है कि जी अमेरिका दरअसल एक स्ट्रेटजी के तहत गया है, कुछ दिनों के बाद जब तालिबान शहरों में इकट्ठे हो जाएंगे, फिर अमेरिका नागरिक कराम 3 शहरों के ऊपर बमबारी करेगा, ठीक। मैं जो सोचता कहना है, वो 3 शहर जो हैं वो सफाई हस्ती से मिटा देगा पायन। देखो, हिरात के अंदर इस्माइल खान ने एयर सपोर्ट जब मांगी तो काबुल हुकूमत ने अपने पखे वाले जहाज बमबारी करने के लिए भेजे। उन्होंने जाके बमबारी की, 40 तालिबान मारे गए और 200 से 250 आम शहरी मारे गए।
اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا کیا، ان کی لاشیں جو تھیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر گھما دیں ان کی لاشوں کی. اب ظاہر ہے سارے جوہلا تو نہیں ہوتے، انہوں نے دیکھا وہ جنرل پبلک مرن رہی ہے، جنرل پبلک مار رہے ہو آپ. جب انہوں نے یہ کہا تو پھر امریکن نے ذرا آنکھیں دکھائیں، ہم نے آپ کو یہ سکھایا تھا، مطلب جو ہمارے ذمہ کرتوت یا گناہ نہیں رہ گیا وہ بھی آپ ہمارے سر ڈالو گے. لہذا آپ نے دیکھا ہے کہ ہرات کے بعد پھر بمباری نہیں ہو، اور دا مومنٹ بمباری رکی ہے تو پھر لشکر گاہ، قندھار، پکتیکا، فلانا، یہ وہ پنشیر ابھی تک ویسے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مذاکرات چل رہے ہیں. اور امراللہ صالح بھاگ کے بھی پنشیر ہی گیا ہے، اس کا خیال ہے یہ فتح نہیں ہوگا. یہ سارے پھر فالو، جیسے ہی امریکنز نے آنکھیں دکھائیں کا اشرف غنی کو کہ یہ تم بہت زیادتی کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا، یہ ہمارے تو ڈسکریڈٹ میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے یہاں پہ بمباری، حالانکہ بمباری کر کے 1.25 लाख بندہ انہوں نے بھی مارا ہے، لیکن اب وہ ذرا گڈی گڈی بوائے بن رہے ہیں. اور ویسے بھی ان کے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ آپ کے ہیں ادھر تو بھیجیں پھر خود کش ان کے پاس، ملاقات کریں گے، چائے شائے پئیں گے ان کے ساتھ، آپ کے جو سٹاف ہے ادھر کابل کے اندر. تو پھر اشرف غنی صاحب کو کہا گیا کہ جب تک ہمارا ایک بھی بندہ ادھر ہے آپ یہ حرکت نہ فرمائیں، اس کے بعد فرما لیجیے گا. اب جناب جب 4 ماہ سے تنخواہیں نہ ملی ہوں، مورچے میں آپ بیٹھے ہوں، کوئی خوراک نہ پہنچ رہی ہو، گولیاں آپ کے پاس گنتی کی رہ گئی ہوں، بم کوئی بچا نہ ہو، اور سامنے سے آپ کو یہ آفر آ جائے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے نہیں آئے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم امن سے سکون سے بیٹھ کے بات کریں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم پختون ولی ہوتے ہیں یار، ٹھیک ہے، اور آپ کو گھر جانا ہے تو ہم آپ کو گھر چھوڑ کے آئیں گے، کرایہ دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، نزدیکی سڑک کے اوپر چھوڑ کے آئیں گے تاکہ آپ کو ٹرانسپورٹ مل جائے. آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے تو اسی تنخواہ پہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. یہ آپ کیا کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس نے بھاگ جانا ہے؟ سر اس آفر کو آپ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھیے. لیکن بہرحال عقل مند جو ہیں، کم آگاہ عقل مند، میں انہیں جاہل نہیں کہتا، وہ بڑے رسپیکٹیبل اینکرز ہیں، تجزیہ نگاران ہیں، کالم دران ہیں، تو میں ان کو جاہل نہیں کہتا، میں یہ بھی ان کی نیت پہ بھی حملہ نہیں کرتا. میں تو صرف انہیں یہ کہتا ہوں یہ جو سٹوری بورڈ ہے اس کو ذرا یار ترتیب سے پڑھتے جائیے. اچھا اس کے بعد نا پھر ایک جو عقل مند بڑے بڑے انٹیل کا چول ہے وہ ساری وہاں سے نا لیتھیم نکال کے لے گئے ہیں. یہ موبائل کی بیٹریاں نہیں بنتی جس لیتھیم سے، وہ ساری لیتھیم نکال کے لے گئے. خدا کا خوف، دنیا کا لیتھیم کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے ان کے پاس، اور ابھی تک اس کا سروے نہیں ہوا کہ کتنی پہاڑیاں ہیں اور ان پہاڑیوں میں اس کی کانیں کہاں کہاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں سارا ہی نکال کے لے گئے، اور وہ اگلے کم از کم 50 سال کے لیے کافی ہوگا. ڈرائی بیٹریاں، اس دنیا نے ڈرائی بیٹریوں کی طرف جانا ہے، اور افغانستان کا اسے ورجن کنوارا ریزروائر کہا جاتا ہے. اور چائنیز جو ہیں اس کے اوپر بڑی نظر گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ چائنیز وہاں پہ موجود تھے اور امریکن نکال کے لے جا رہے تھے، اور چائنیز جن کے اتنے گوڑے تعلقات تھے طالبان کے ساتھ وہ انہیں لے جانے دے رہے تھے. میں صدقے جاؤں آپ کے، یار کیا کرتے آپ، وہ اتنا چھوٹا نمبر 1. نمبر 2 امریکن اسے رکھیں گے کہاں پہ؟ $16 پر بیرل کے اوپر آئل کی قیمت چلی گئی تھی کیونکہ امریکن کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی، آئل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. کہ $16 پر بیرل ہم سے لیں اور یہ آئل لے جائیں کہیں پہ، ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر جب ان کو ویئر ہاؤسنگ کے اتنے مسائل کا سامنا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ نکال کے لے گئے. یار اتنا بڑا ذخیرہ اگر وہاں سے موو کرتا تو بائی روڈ جانا تھا نا، اور سمندر کے رستے جانا تھا، اور یہ اپنے چمن اور توڑخم سے جانا تھا. بھائی جان اتنے ٹرک روزانہ کے ہزاروں ٹرک اگر موو کر رہے ہوتے میرے پیارے بھائی، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ موٹر وے پہ جاتے ہوئے کسی مجاہد کی نظر نہ پڑتی. میں مجاہد سے مراد ہے کسی پاکستانی کی نظر نہ پڑتی. یہاں پہ تو جیسے انہوں نے وہ ٹینک اور وہ نکالنے شروع کیے تھے تو لوگوں نے تصویریں لے کے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا شروع کر دی تھی، یاد ہے نا. تو اگر وہ جا رہے ہوتے تو بھائی جان بھلے وہ چمن کے راستے آتے، کوئٹہ کے راستے جاتے، بھلے وہ تورخم کے راستے جاتے، چمن کے راستے ہی آنا تھا، وہاں سے نزدیک پڑتا ہے، یہ بامیان کے علاقے میں ہے یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے. تو انہیں وہ کرنا پڑنا تھا، نہیں ہوا. اس لیے اس طرح کی بھی جو ہے وہ درفنتنیاں نہ پھیلائیے، ٹھیک ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ طالبان کو امریکہ نے لانچ کیا ہے کہ وہ ہماری پھینٹ لگائے. اچھا میں آپ کی عقل کے قربان جاؤں, طالبان کی جو ہے وہ کھٹبٹ ہے ایران کے ساتھ, ٹھیک ہے, روس اور چائنا اس کی کھل کے مدد نہیں کریں گے, وہ اسے ٹیکنالوجی ہلکی پھلکی اندر خانے دے دیں گے, کچھ چیزیں اور دے دیں گے, لیکن وہ جو ڈیلی انڈے ڈبل روٹی ہے, دودھ کے پیکٹ ہیں وہ, اور جو ہے افغانستان کی بیشتر آبادی تو ہمارے ہاں یہاں پہ رہ کے گئی ہے یا آتی جاتی رہتی ہے, یا میڈیکل کے سلسلے میں بھی آتی جاتی رہتی ہے. ہمارے ان کے ٹیسٹ بڈز ایک جاتے ہیں, ہماری ان کی ایٹنگ ہیبٹس ایک ایسی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے ملحقہ علاقہ جو کہ ان کی سب سے زیادہ پاپولیشن 60% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے اس کو کھانے کی اشیاء پاکستان نے پشاور کوئٹہ سے میران شاہ سے پرووائڈ کرنی ہیں, اور اس کے ساتھ جس نے 60% اشیاء اس کو پرووائڈ کرنی ہے. باقی کوئی 30% انہوں نے ایران سے امپورٹ کرنی ہے. کھانے پینے کی اشیاء کی بات ہو رہی, باقی کی بات نہیں ہو رہی. ان کے ساتھ وہ بندوقیں نکال لیں ہیں اور بھوکے مریں گے. میں آپ کی عقل کے قربان جاؤں, ٹھیک ہے. وہ ہمارے کزن ہیں, ہمارے ساتھ جتنی مرضی ناراضگیاں ہوں گی, شادی بیاہ پہ ہم ان کو ہمارے ہاں شادی ہوگی تو ہم جائیں گے, ابا جی جائیں گے ان کو منانے کے لیے کہ تم میرے بھتیجے ہو, تم نے شادی میں نہ آئے تو شادی نہیں ہونی ہماری, ٹھیک ہے, ہماری خوشی نہیں ہونی, ٹھیک ہے. وہ ہمارے کزنز ہیں, انہوں نے ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے, اور ہم نے بھی ان کی شادی غمی میں جانا ہے. تو اس لیے بھائی جان آپ کیا کرتے ہیں, وہ نہیں ہمیں پھینٹ لگانے لگے تو حوصلہ تو رکھیں یار. وہ خاتون والی بات نہ کریں نا کہ تم مجھے چھیڑے گا, ہم کہیں گے نہیں طالبان ہمیں ماریں گے. کیوں ماریں گے یار, ٹھیک ہے. اور آج کی جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی نے ان کو بیعت بھیجی ہے کہ ہماری آپ بیعت قبول کروائیے, اور ویلا کرنے تک انہوں نے ابھی تک جو ہے اس کے بارے میں اوکے نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. یہاں سے پتہ چلے گا کہ جو ہمارے ہاں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا وہ میں اگلا پوائنٹ کیا ہے وہ تو دیکھیں جی. وہ ہمارے نمبر 1 ادارے کے نمبر 1 سربراہ نے پارلیمنٹ کو بریفنگ میں کہا تھا کہ ٹی ٹی پی اور اے ٹی ٹی جو ہے افغان تحریک طالبان جو ہے یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. وہ بنیادی طور پہ تھے جب تک امریکن جو تھے وہ ادھر تھے, اور ہمیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ امریکن واقعی جا رہے ہیں. نمبر 1 ویسے ہوتے ہیں لیکن اس بات کی ہمیں خبر نہیں تھی. میرے جیسے جرنلسٹ کو کسی نے بتا دیا تھا کہ کم وقت میں وہ ہر قیمت پہ جا رہے ہیں, تو ان کو خبر نہیں تھی. تو ہم نے پھر وہی گیم کی نا جی, جو ہم نے سوات سے شروع کی تھی, وہ جعلی ویڈیو فلاگنگ کی لگوائی, ادھر جعلی ویڈیو فلاگنگ کی لگوائی تھی, ادھر ہم نے جعلی انٹرویو جو تھا وہ ٹی ٹی پی کے سربراہ کا اہتمام کیا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ کس نے وہ سوال بھیجے تھے اور ویڈیو منگوائی تھی تو میں ہو جاؤں گا. لہذا آپ سمجھ لیں اہتمام ہم نہیں کیا تھا, اہتمام کیا CNN کے اوپر چلوایا. اس کا دوسرا جو ایپیسوڈ تھا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پھر ایک حملہ ہو گیا, میں یہ نہیں کہتا ہم نہیں کروایا, حملہ ہو گیا داسو ڈیم والا, ٹھیک ہے. چائنیز نے ہمیں کیا بتایا ہے, چائنیز کی انٹیلیجنس خاص طور پہ سیٹلائٹس بیس انٹیلیجنس کتنی خوفناک ہے کہ مشرف پہ جو 3 حملے ہوئے تھے خودکش, ان میں سے 2 کی اطلاع ہمیں بر وقت یعنی وقت سے بہت پہلے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا حملہ کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ حملہ جو ہے یہ کس کو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ مشرف کے اوپر جو 2 حملے تھے ان کی تو اطلاع ہمیشہ چینیوں نے دی تھی نا, تو وہ اتنے کے انٹیلیجنس میں ایڈوانس ہیں, اور انہیں یہ نہ پتا چلا ہو کہ داسو کے اندر حملہ کس نے کیا ہے. میں آپ کے قربان نہ جاؤں, میں آپ کی آرتی اتاروں, ٹھیک ہے. انہیں یہ نہیں پتا ہوگا داسو میں, انہوں نے اسی لیے تو بلا کے جب میٹنگ کی ہے تو پھر میٹنگ سے باہر ہمارے چہرے اترے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ بنیادی طور پہ تیاری یہ تھی کہ میں تیرا حاجی بگویم تو میرا ملا بگو, ہم یہاں پہ دہشت گرد مارنے کی ہم جہاں پہ ڈانس شروع کرتے ہیں اور ایکسرسائز شروع کرتے ہیں. یہ 22 کروڑ بے زبان, ان کو ہم کہیں گے کہ تم جو ہے وہ دہشت گرد ہو, یہ بچے بھی بنوائیں گے اور مانیں گے بھی کہ ہم دہشت گرد, ٹھیک ہے. تو ان کو ہم مارنا شروع کرتے ہیں. فالٹ لائن پہ واقعہ ہے سیکٹیرینزم کی, یہ جس علاقے کے اندر انہوں نے واردات ڈالی تھی, ہلکی سی چنگاری لگائیں گے, اس کے بعد وہاں پہ دگڑ شروع ہو جائے گا. تو پھر ہم تھوڑا سا, اور وہ جو ناردرن ایریا کے ایک علاقے کے اندر جو ٹریفک بند ہو گئی اور آگ شاگ لگی, اس کو بھی اسی میں ایڈ کر لیں. تو ہم نے پوری واردات سجا دی تھی.
وہ تو امریکن نے ہمیں فون کر کے تو بائنگ نہیں کی نا، ورنہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ ہم فاٹا میں لڑ رہے تھے، وزیرستان میں لڑ رہے تھے، نارتھ وزیرستان میں لڑ رہے تھے، محمد میں لڑ رہے تھے، سوات میں لڑ رہے تھے، پیمنٹ امریکہ سے آ رہی تھی. بڑی کمال دی گل ہے بھائی، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری جنگ ہے اور ہماری جنگ کی پیمنٹ امریکہ سے آ رہی ہے. میں صدقے جاؤں، ایک ہی سانس کے اندر کچھ منافقین ہیں جو کہ دہشت گردی کی جنگ کی حمایت کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو جھوٹ گڑا گیا ہے 70,000 والا، وہ بھی بہت ہی گھٹیا جھوٹ ہے، لیکن اس کو بیانیے کے طور پہ پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہی پاپا جان پیزے، اور پاپا جان پیزا اس جنگ کے نتیجے میں وجود میں آیا. حضور والا وہ احمد رانی نے کوٹ ڈھنگ کر لیجئے، اس نے اب چارپائی کے نیچے پھیرنی ہے. بھئی یا تو آپ پھر پاپا جان پیزے کی بھی حمایت کریں. دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، اس جنگ سے ہمارے بڑے افسروں نے پیسے نکال کے اشرف غنی کی سنت کے مطابق اپنی قسمت بنائی، ٹھیک ہے، اور مارنے کے لیے بندے چاہیے تھے، وہ انہوں نے بے زبان لوگ، کوئی ان کی سننے کو تیار نہیں تھا. ہیومن رائٹ کی تمام تنظیمیں جو تھیں وہ حکومت کے بیانیے کے ساتھ چل رہی تھی، پولیس فورس، CTD سب ان کے ساتھ تھے، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. اس دفعہ کیا ہوا؟ پھر آپ کہیں گے کہ پھر اس دفعہ کیوں نہیں کیا؟ اس دفعہ امریکن نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم یہ پیسے اپنے عوام پہ کیوں نہ لگائیں، ہم کورونا سے متاثرین پہ کیوں نہ لگائیں، آپ پہ کیوں لگائیں. تو انہوں نے سارے پیسے اپنے لوگوں کو دینے شروع کر دیے، ڈالر سٹرانگ ہو گیا. یہ بھی ایک بات جو تھی میں نے کہا کہ وہ ریکارڈ پہ لے آؤں. اور بھی ایک جہالت ہے، اور وہ یہ ہے اشرف غنی نے پورا امن طریقے سے اقتدار دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے بھائی جان. اشرف غنی صاحب جو ہیں ان کو یہ جو محل کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں، ہاں پورا دن ہوئے ہیں نا، تو اشرف غنی صاحب کو ان کا کرتوت نامہ دکھایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور امریکنز کے سامنے بھی دکھایا گیا تھا. امریکنز بھی وہاں پہ موجود تھے کہ بھجن یہ ان کی کرتوت ہے، یہ اتنے پیسے آپ ان کو دیتے رہے اور یہ آگے منتقل نہیں کرتے رہتے، آؤ اسی تو نوکھائیے کتنے پیسے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اشرف غنی صاحب کے لیے اگلے سیٹ اپ کے اندر کوئی حکومت نہیں بنتی تھی. انہیں کہا گیا کہ اگرچہ آپ کی جگہ وہی ہے جو نجیب اللہ کی جگہ تھی، لیکن چونکہ ہم سافٹ ویئر امیج کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بھاگنا ہے تو بھاگنے. ہم آپ کو اگلے سیٹ اپ میں جگہ دینا چاہتے تھے، آپ کے اپنی بدعمالیوں اور اس کے باعث جو ہے وہ اب آپ کو حکومت نہیں دی جا رہی. تو یوں یہ معاملہ نپٹا ہے بھائی جان. ان سے بچ کے رہیں خود بھی، اور بچوں کی پہنچ سے تو دور رکھیں، بالکل دور رکھیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.